बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 रमज़ान है, यानी कि रमज़ान कल ख़त्म हो जाएगा और इस दौरान पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर तो ये आई है कि अफ़गान तालिबान ने सरेंडर कर दिया है और वो सुलह पर पाकिस्तान को तहरीरी ज़मानत देने पर कि अफ़गान सरज़मीन आइंदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, एक तहरीरी ज़मानत लिख कर देने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और उम्मीद करनी चाहिए कि तालिबान ने अच्छा सबक सीख लिया होगा और आइंदा के लिए वो पाकिस्तान के साथ कम से कम वर्किंग ताल्लुकात रखने पर तैयार हो जाएंगे। लेकिन अफ़गान तालिबान का रिकॉर्ड चूँकि ठीक नहीं है, इसलिए उनके हवाले से शुक व शुबहात अभी मौजूद हैं कि पता नहीं कल को ये दोबारा मौका मिलने पर अपनी शरारतें फिर से ना शुरू कर दें। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जिससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर दहशत गर्दों की पनाह गाहों और उन्हें पनाह देने वालों के ख़िलाफ़ जो मिलिट्री कैंपेन शुरू की थी वो फ्रूटफुल साबित हुई है और उसका फ़ायदा बरामद हुआ है। तो दुआ करनी चाहिए कि अफ़गान तालिबान को खुदा हिदायत दे। अगरचे इस दुआ की कबूलियत का इम्कान है तो सही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरी तरफ जो गल्फ़ की वार है वो इंतहाई संगीन मरहले में दाखिल हो गई है, क्योंकि अब जो कुछ होगा वो गैस और तेल के बहरान को ज़्यादा शदीद कर देगा, क्योंकि कल इसराइल ने ईरान ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड को तबाह कर दिया है जो बूश शहर में था। ईरान के जनूबी सूबे बूश शहर में ये सदरन पारस एनर्जी कम्प्लेक्स, बहुत बड़ा कम्प्लेक्स, दुनिया का सबसे बड़ा कम्प्लेक्स, उस पर बमबारी की है और उसे आग लग गई है और नतीजे में यहाँ से गैस की सप्लाई बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ से गैस की सप्लाई न सिर्फ ईरान को जाती थी बल्कि इराक़ को भी जाती थी पाइपलाइनों के ज़रिए और फिर ये एक्सपोर्ट भी होती थी। इसके जवाब में ईरान ने ऐलान किया है कि वो इस प्लांट की तबाही का, जिसे इसराइल ने तबाह किया है, इस तबाही का बदला वो सऊदी अरब, कतर और अमारात से लेगा। चुनांचे उसने सऊदी अरब, अमारात और कतर की 4 रिफाइनरियों और आयल तनसीबात पर हमलों का ऐलान कर दिया है। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि दुनिया के वो ममालिक जो सबसे ज़्यादा इन्हिसार इन मुल्कों पर करते हैं, ईरान पर करते हैं, अरब मुल्कों पर करते हैं, वहाँ गैस की शदीद तरीन किल्लत पैदा हो जाएगी और एक ऐसा बहरान पैदा हो जाएगा कि जिसके नतीजे में ये मुल्क शायद दोबारा लकड़ी के दौर में चले जाएं। और आप जानते हैं कि लकड़ी का दौर वापस लाना इतना आसान नहीं है। ना तो जंगलों में इतनी लकड़ी दस्तयाब है जितनी आज से 20, 25, 40 साल पहले दस्तयाब थी, और ना ही घरों में, अब तो घरों की शक्ल ही बदल गई है, घरों में ऐसे चूल्हे मौजूद नहीं हैं जिनमें लकड़ियों के ज़रिए आग जलाई जा सके। यानी एक अच्छी खासी मुसीबत, एक अज़ाबनाक ज़िंदगी का दौर शुरू होने का ख़तरा है। लेकिन एक उम्मीद भी है कि शायद ये जंग 3 हफ्तों में ख़त्म हो जाए, जिसके बाद हालात मामूल की तरफ वापस आएँ। ये बूश शहर का जो प्लांट तबाह किया गया कम्प्लेक्स, बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है ये, तो इसे इसराइली तैयारों ने तबाह किया, जिसकी मजम्मत कतर ने भी की है, जिसकी मजम्मत सऊदी अरब ने भी की है और जिसकी मजम्मत अमारात ने भी की है, क्योंकि एक गैर तहरीरी तौर पर समझौता था कि इस जंग के दौरान पेट्रोल की तनसीबात को तबाह नहीं किया जाएगा। अगरचे ईरान ने इसकी पाबंदी नहीं की, लेकिन अमेरिका ने इसराइल से कहा था कि वो ये काम ना करे। इसके बावजूद इसराइल ने ये काम कर दिया है। इसके अलावा ईरान की एक और रिफाइनरी भी हिट हुई है, ये भी बड़ा नुकसान है। अच्छा, अब ये जंग जो संगीन तरीन मरहले में दाखिल होगी है, इसकी 2 वाक़यात उसके और भी हैं। ये तो बहुत बड़ा वाक़या है गैस कम्प्लेक्स वाला, लेकिन 2 और बहुत बड़े वाक़यात हुए। एक वाक़या तो ये हुआ है कि अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ के किनारे वाक़े ईरानी मिज़ाइल तनसीबात का सुराग लगा लिया, यानी वो मकामात जहाँ पर शिपिंग पर अटैक हो रहे थे और अब तक 16 जहाज़ों को हिट किया गया था। तो अमेरिका ने वहाँ 5000 किलो वजनी बंकर बस्टर बमों के इस्तेमाल से इन अड्डों को तबाह कर दिया है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने अड्डे थे और कितने तबाह किए गए। अमेरिका की तरफ से इन अड्डों की तादाद नहीं बताई गई और ये ऐन मुमकिन है कि सारे अड्डे तबाह ना हुए हों। लेकिन बहरहाल अमेरिका ने नेटो के इनकार के बाद आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने का फ़ैसला
اپنے طور پر کرنے کا یہ اقدام کیا ہے کہ اب امریکہ یہ ذمہ داری اٹھائے گا کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھلوائے، اور اگر اس ساحل پر مزید میزائل اور راکٹ اڈے نہیں ہیں تو گویا کہ یہ امریکہ کی ایک کامیابی ہوگی اور آبنائے ہرمز کے کھولنے کی طرف ایک بڑا قدم ہوگا۔ لیکن یہ بات ابھی ہم صرف ایک مفروضے کے طور پر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جتنے اڈے تباہ ہوئے اتنے ہی تھے یا اس کے علاوہ بھی مزید اڈے موجود ہیں، کیونکہ یہ آبنائے ہرمز کا جو ساحل ہے یہ تقریباً پورا ساحل ایسی لوکیشن پر ہے کہ جہاں سے کسی بھی اس آبنائے میں سفر کرنے والے کسی بھی جہاز کو ہٹ کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مقام ہو جو نزدیک تر ہو اور وہاں سے راکٹ فائر ہو، بلکہ مغرب کی طرف جہاں ایران کا ساحل کا آخری کنارہ ہے وہاں بھی اگر کوئی ایسا راکٹ اڈا موجود ہے تو وہ بھی جہازوں کو ہٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ آنے والے 2-3 دنوں میں اس کا تفصیل سے پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی جہاں ایران کے تمام اڈے ختم ہو گئے یا یہ صرف چند تھے جو کہ تباہ ہوئے، باقی بدستور موجود ہیں۔ اسرائیل ہی کی ایک اور کارروائی میں ایران کا جو انٹیلیجنس وزیر تھا اسماعیل خطاب، اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے پہلے علی لاریجانی جو عملاً ملک کا سربراہ تھا اور عہدے کے اعتبار سے وہ صرف سیکورٹی چیف تھا، یعنی سیکورٹی کونسل کا ہیڈ تھا، سیکریٹری جنرل کے عہدے پر فائز تھا، وہ مارا گیا تھا، اور بسیج کا چیف کمانڈر وہ بھی مار دیا گیا تھا۔ اب یہ اسماعیل خطاب کو مارا گیا ہے۔ اس کا تعلق بیرون ملک اسٹریٹجی سے نہیں تھا، یہ اندرونی سیکورٹی کا وزیر تھا، اور اسی نے یہ ڈاکٹرائن متعارف کرایا تھا کہ حکومت سے اختلاف رائے کرنے والے کو سزائے موت دینی چاہیے، کیونکہ اس حکومت سے اختلاف رائے سنگین غداری ہے، جس کے بعد پھر ایران میں اختلاف رائے کی گنجائش عملاً ختم کر دی گئی۔ اور ظاہر ہے یہ علی خامنائی صاحب کا بھی یہی نظریہ تھا کہ اختلاف کرنے والے کو سزائے موت ملنی ضروری ہے، اور اب یہ 3 افراد جو اس ڈاکٹرائن کو لے کر چل رہے تھے ان میں سے 2 مارے گئے ہیں۔ ایک علی خامنائی پہلے دن ہی مارا گیا تھا، اور اب دوسرا یہ مولوی اسماعیل خطاب مارا گیا ہے، لیکن تیسرا وہ جو ایرانی عدلیہ کا چیف جسٹس محسنی، وہ اب بھی زندہ ہے۔ یہ 3 افراد کا یہ ڈاکٹرائن تھا کہ اختلاف رائے کرنے والوں کو مار دیا جائے۔ دوسری طرف ایران میں اس امریکی حملوں میں ایک میزائل کا ڈپو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ ایران کی طرف سے جو حملے کیے گئے ہیں ان میں کل کے دن میں 24 گھنٹوں میں تقریباً 200 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں، سرکاری صحیح اعداد و شمار کے مطابق 194، تو یہ 200 ہی بن جاتے ہیں۔ اور اطلاع یہ ہے، اگرچہ اسرائیل نے اعتراف نہیں کیا ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ان میں سے 12 افراد کی ہلاکت ہو گئی ہے، یعنی کہ 12 مر گئے ہیں۔ اور اگر یہ خبر درست ہے کہ 12 افراد ہلاک ہو گئے تو یہ اسرائیل میں ہلاکتوں کا دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بالکل شروع میں بیت شمس میں جو حملہ ہوا تھا اس میں کوئی 9 یا 10 آدمی پہلے دن ہی مارے گئے، تو یہ 12 اس سے بھی زیادہ کا واقعہ ہے، اور اسرائیل اپنی ہلاکتوں کی خبر چھپا رہا ہے۔ اور یہ جو 200 افراد کے زخمی ہونے کا معاملہ ہے تو یہ بھی روٹین کی ایوریج سے زیادہ ہے، کیونکہ اسرائیل میں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے روزانہ 100+ آدمی زخمی ہو رہے ہیں، کچھ مر بھی رہے ہیں جن کی یہ تعداد چھپا جاتے ہیں، لیکن 100+ زخمی ہوتے ہیں، یعنی کبھی 110، کبھی 120، کبھی 125، لیکن یہ 200 افراد کا اکٹھے زخمی ہونا پہلا واقعہ۔ اور بتایا گیا ہے کہ ایران نے اب اپنے نئے میزائل اسرائیل پر داغے ہیں۔ ایران نے یہ رپورٹ جاری کی تھی کہ ہم نے 100 میزائلوں سے حملہ کیا ہے، لیکن عالمی میڈیا 100 میزائل کی بات نہیں کر رہا، وہ 2 درجن میزائلوں کی بات کر رہا ہے، یعنی 24-25 میزائل چلائے گئے ہیں، جن میں سے کچھ بالکل نئے ہیں، اور ان میں جو بارودی مواد ہے وہ پرانے میزائلوں سے، پہلے میزائلوں سے کچھ زیادہ ہے، یعنی 8 سے 10 کلو بارودی مواد ان میزائلوں میں نصب ہوتا ہے، اور جب یہ پوری شدت سے ہٹ کرتا ہے تو بہت زیادہ نقصان کرتا ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر اسرائیل نے بھی مزید کارروائیاں کی ہیں، اور ایران کے جنوبی صوبے لورستان میں، مغربی صوبے لورستان میں بھی بمباری کی ہے، وہاں کچھ شہری مارے گئے ہیں اور کچھ زخمی ہوئے ہیں۔ اور اس دوران BBC نے ایک
بی بی سی کے رپورٹر نے ایران کے شہریوں سے گفتگو کی ہے اور اس گفتگو کو اپنے پروگرام میں نشر کیا ہے، اور وہ گفتگو پڑھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایران کے شہری بتاتے ہیں کہ ہم دو طرفہ اذیت کا شکار ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کی بمباری ہے جس میں یہ خیال نہیں رکھا جا رہا کہ شہری آبادی بھی بڑھے گی اور شہری بڑی تعداد میں مر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے سیکورٹی جو دستے ہیں وہ شہروں بازاروں میں گشت کرتے ہیں اور ہمیں سڑکوں پر آنے سے روکتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ یہ سیکورٹی والے ہمیں مارنا نہ شروع کر دیں، یعنی ادھر سے امریکہ مار رہا ہے، ادھر سے یہ سیکورٹی والے مار رہے ہیں۔ وہ سو نہیں سکتے، وہ ٹینشن میں ہیں، بم دھماکوں سے خوف کی زندگی گزار کر رہے ہیں کیونکہ مسلسل بم برس رہے ہیں، مسلسل تباہی ہو رہی ہے۔ ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ 6 شہروں پر حملہ کیا ہے، ان میں تل ابیب ہے، ان میں حیفا ہے، ان میں یروشلم ہے، اور ان میں ایک ہولون نام کا چھوٹا شہر بھی ہے۔ اس کے علاوہ تل ابیب کا بن گوریا ایئرپورٹ بھی حملے کی زد میں آیا ہے اور وہاں کچھ ری فیولنگ طیارے کھڑے تھے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ ری فیولنگ طیارے ہٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن بن گوریا ایئرپورٹ ہٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے سعودی عرب، قطر اور امارات پر بھی مزید نئے حملے کیے ہیں، وہاں نقصان ہوا ہے اور ایک آئل ریفائنری کو آگ بھی لگی ہے، اور یہ ایران کی طرف سے جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ چھوٹی چھوٹی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن مجموعی طور پر معاملہ سنگین ہوتا ہوا اس لیے نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے ترسیبات پر حملے شروع ہو گئے، بلکہ امریکہ کی جو میرینز کا جہاز ہے وہ اطلاع یہ ہے کہ آج شاید سری لنکا کے قریب پہنچ جائے، آج یا کل۔ اور یہ میرین جو ہیں یہ کیوں آ رہی ہیں یہ امریکہ کے ایک بحری جہاز پر، یہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے یہ اطلاع آئی تھی کہ ان میرینز کو امریکہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ جزیرہ خرگ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جہاں ایران کی تیل کی برآمدات کا سارا کا سارا انحصار، یعنی 90% تیل اس جزیرے سے برآمد ہوتا ہے، اور امریکہ ان ترسیبات کو تباہ تو نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس پر قبضہ کر کے ایران کی معیشت کو مفلوج کر دیا جائے، اس کو گلا دبا دیا جائے اور ایران کو اس طرح گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے۔ تو یہ میرینز جب آئیں گے، جب خلیج فارس میں داخل ہوں گے، تو اگر ایران کے پاس ساحلی علاقوں میں اڈے موجود ہیں تو ان کا جہاز نشانہ بنے گا، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جہاز جس کا نام ٹرپولی بتایا گیا ہے یہ خلیج فارس میں داخل ہوگا یا خلیج عمان کے علاقے میں لنگر انداز ہوگا اور وہاں سے پھر یہ میرین چھوٹے جہازوں کی شکل میں یا ایئر لفٹ کر کے وہاں پہنچائے جائیں گے۔ ابھی کسی کو پروگرام کا پتہ نہیں ہے، لیکن ان کی روانگی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگلے 2، 4، 5 دن میں جزیرہ خرج کے حوالے سے کوئی بہت بڑی خبر آ سکتی ہے۔ ادھر عرب ملکوں کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان اور ترکی بھی شریک ہیں، لیکن اس کے فیصلے کیا ہوں گے یہ اسی خط کی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو کل لکھا تھا قطر کے سابق وزیر اعظم نے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران اور اسرائیل کے خطرے سے نمٹنے کے لیے عرب ملک ایک الائنس بنائیں اور اس میں ترکی اور پاکستان کو بھی شریک کیا جائے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایران کا ایشو تو 2 یا 3 ہفتوں میں کسی نہ کسی ڈھرے چڑھ جائے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایران کی حکومت اب سروائیو کر پائے گی، کیونکہ علی لاریجانی کے مرنے کے بعد ایران کی قیادت میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور اب اس وقت کوئی مرکزی کمانڈ ایران میں موجود نظر نہیں آتی، بلکہ اطلاعات تو یہ ہے کہ وہاں ایک رسہ کشی شروع ہو گئی اختیارات کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مجتبیٰ خامنائی ہے وہ تو تقریباً مفلوج ہے، وہ خاصا زخمی ہے۔ ایران کے حکام تو یہ کہتے ہیں نا کہ اس کی صرف ٹانگ میں یا پاؤں میں زخم آئے ہیں، لیکن در حقیقت اسے زیادہ زخم آئے ہیں، اس کے چہرے پر بھی زخم آئے ہیں، قوت گوجائی بھی متاثر ہے اور اس کے ہاتھوں میں بھی زخم آئے ہیں اور وہ مفلوج ہے۔ اور علی لاریجانی ہی اس وقت چلا رہا تھا ملک کو، کیونکہ یہ خامنائی کے دور سے، علی خامنائی کے دور سے یہ اس سیٹ پر فائز تھا۔ تو اب اس کی جگہ لینے کے لیے کون آئے گا یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس کی جگہ جو لے گا کیا اسے مجلس رہبر کی پوری مکمل حمایت حاصل ہوگی یا اس میں بھی پاسداران انقلاب کا ویٹو کام آئے گا۔ اور پاسداران انقلاب کا ویٹو جو ہے اب لوگوں کی نظر میں کھٹک رہا ہے، خود ایرانی قیادت کی نظر میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ عملیت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جبکہ جو
پاسداران انقلاب ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، مرنے سے پہلے ہم مڈل ایسٹ کا بھی کباڑہ کر کے جائیں گے۔ اور یہ پاسداران انقلاب ہیں جن کا یہ ڈاکٹرائن ہے کہ جتنے بم اسرائیل پر مارو اس سے دگنے عرب ملکوں پر مارو، اور اب یہ عرب ملکوں کی ریفائنریاں تباہ کرنے کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کا کوئی تعلق، اس کا کوئی قصور ان ملکوں کے سر پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اسرائیل نے کارروائی کی ہے، اسرائیل نے گیس فیلڈ تباہ کیا ہے، لیکن ایران ان کا بدلہ عرب ملکوں سے کیوں لینا چاہتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے اور حیرانی کی ہے۔ اور تیسرا محاذ اسی جنگ کا لبنان ہے، جہاں تباہی عدیم النظیر ہو گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 1000 سے زیادہ افراد مارے جا چکے ہیں 20 دنوں کی کارروائی میں۔ حقیقت میں تو یہ تعداد اس سے زیادہ لگتی ہے، کیونکہ 10 لاکھ تعداد ہو گئی ہے ان لوگوں کی جو بے گھر ہو گئے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اب بارڈر سے لے کر 40 کلومیٹر تک کا رقبہ خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ 40 کلومیٹر چوڑائی کی پٹی، یعنی لبنان کا یہ تقریباً 1/4 ہو جائے گا۔ اتنا بڑا علاقہ بفر زون کے نام پر اسرائیل کا حصہ بن جائے گا، اسرائیل کے قبضے میں چلا جائے گا، اور اس قبضے کو روکنے کے لیے دنیا میں کوئی قوت موجود نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی تو بات امریکہ مانتا ہے، نہ اسرائیل مانتا ہے، اور کسی اور ملک میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ لبنان کو تباہ ہونے سے روکے۔ لبنان بری طرح تباہ ہو گیا، 50 لاکھ کی آبادی میں سے 10 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ پچھلی جنگوں میں جو بے گھر تھے پہلے سے 2-2.5 لاکھ، وہ ابھی تک شمالی لبنان کی خیمہ بستیوں میں، کچے مکانات میں، کمزور مکانات میں رہ رہے ہیں۔ ان میں یہ تعداد اب پلس ہو جائے گی، گویا کہ 15 لاکھ آبادی لگ بھگ لبنان کی بے گھر ہو چکی ہے، اور اس میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ اور اسرائیل بے تحاشا بلڈنگز اڑا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ حزب اللہ کی بلڈنگیں ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بلڈنگ وہ حزب اللہ کی اڑاتا ہے، وہ گر جاتی ہے تو ساتھ کی 3-4 عمارتیں یا تو ان کو نقصان پہنچتا ہے، یا پھر وہ ان بلڈنگوں کے مالک انہیں خالی کر دیتے ہیں کہ اب یہ عمارتیں بھی رہائش کے قابل نہیں رہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں یہ کب گر جائیں۔ گویا کہ لبنان کو یہ اسرائیل نے غزہ بنانا شروع کر دیا، اور اس کو ان کے سامنے ابھی تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں ہے کہ یہ لبنان کی جنگ کب ختم ہوگی۔ کوئی امریکہ کی طرف سے بھی کوئی اشارہ نہیں مل رہا۔ امریکہ نے جس طرح اسرائیل کو روکا تھا کہ وہ آئل تنصیبات پر حملے مت کرے، تیل کی ڈپو مت اڑائے، لبنان پر اس نے اسرائیل کو کوئی بھی مشورہ نہیں دیا ہے۔ صرف یورپی ممالک ہیں جنہوں نے شدید ترین الفاظ میں احتجاج کیا اور اس کی مذمت کی ہے، لیکن وہ اس تنازع میں عملی طور پر کودنے کا کوئی موقع اپنے سامنے نہیں پا رہے۔ تو یہ ایک المیہ لبنان کا بھی ہے۔ اور پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی تھی کہ امریکہ نے شام کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ حزب اللہ کے خلاف کارروائی میں شریک ہو جائے، لیکن شام نے انکار کر دیا۔ یہ خبر آئی تھی، لیکن اب امریکہ کی طرف سے تردید آ گئی ہے کہ ہم نے شام کو ایسا کوئی حکم یا مشورہ نہیں دیا۔ گویا کہ شام اس بحران سے ابھی تک تو الگ ہے، لیکن اگر یہ معاملہ مزید سپل اوور ہوا اور لبنان کے بہت سارے مہاجرین شام میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگے تو پھر نقشہ کچھ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، آخر میں چند فکرے عمران خان کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان رہائی فورس بنائی جائے گی اور عید کے بعد تحریک چلائی جائے گی، لیکن کوئی واضح نہ تو تاریخ دی گئی ہے، نہ ہی کوئی واضح ایکشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو میں یہ خبر نہیں بریک کر رہا، میں اس پر ایک تبصرہ کر رہا ہوں۔ تبصرہ کسی نے یہ کیا، میں نے کسی جگہ سنا کہ دراصل پی ٹی آئی بہت محتاط ہو کر چل رہی ہے، ماضی میں اس نے بہت غلطیاں کی، مار کھائی، نقصان اٹھایا، اس لیے اب وہ پھونک پھونک کر قدم دھر رہی ہے۔ یہ تبصرہ تھا جو میں نے سنا، تو میں نے کہا کہ یہ تبصرہ غلط ہے۔ پی ٹی آئی پھونک پھونک کر قدم نہیں دھر رہی، پی ٹی آئی صرف پھونکے مار رہی ہے، کیونکہ اب وہ پھونکے مارنے کے علاوہ کسی قابل نہیں رہی۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔